والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. روح رمضان کی نشریات میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. میں ہوں منیبہ آصف اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے. اور آپ لوگوں کا روزہ جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا. 2 روزے ہم لوگ گزار چکے ہیں، اب یہ تیسرا روزہ ہے جس کی افطاری آج ہم کریں گے. اور اس سے پہلے بہت ہی عمدہ انداز میں کلام الہی کی تلاوت مبارکہ کی ہے اور بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. محمود شہاد چترالی ہیں، انہوں نے بڑی ہی عمدہ انداز میں جو ہے نا وہ تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے. جناب کہتے ہیں کہ زندگی ایک دوڑ ہے اور ایک امتحان بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کی کنجی صرف 2 چیزیں ہیں. ایک ہے صبر اور دوسرا ہے استقامت. رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمیں یہ دونوں چیزیں سکھانے کے لیے آتا ہے. کھانے کی خواہش کے باوجود ہم خود کو روکتے ہیں، پانی سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے مگر ہم نہیں پیتے ہیں، غصہ آتا ہے مگر ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کو ضبط کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف بھوک کا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی جو خواہشات ہیں ان کو قابو میں رکھنے کا نام ہے، اپنے نفس کی لگام کھینچنے کا نام ہے. دنیا میں سب کچھ وقت پر ملتا ہے مگر ملنے سے پہلے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ انتظار ہی صبر ہے، اور وہی صبر اصل کامیابی بھی ہے. ہم زندگی میں ہر چیز فوراً چاہتے ہیں مگر قدرت کا نظام تدریج جو ہے نا وہ ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے. کوئی بھی پھول ایک دن میں نہیں کھلتا ہے، درخت ایک لمحے میں نہیں اگتا ہے،
تو हमारी दुआएं भी एक पल में कबूल कैसे हो सकती हैं। रमज़ान हमें यही सिखाने आता है कि थोड़ा रुको, बर्दाश्त करो, ख़ुद को मजबूत करो, क्योंकि जो सब्र करता है वही फलाह भी पाता है। हम आम दिनों में छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कोई काम ना हुआ तो मायूस हो जाते हैं। मगर रमज़ान आता है ना तो हमें ख़ुद ब खुद तहम्मुल सिखाता है, हमें अपने जज्बात पर काबू रखना सिखाता है। ये एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इसको कह सकते हैं या फिर एक लाइफ लेसन कह सकते हैं कि जो हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है कि जब दिन भर भूख और प्यास के बावजूद हम खुद को काबू में रख सकते हैं तो आम ज़िंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते। अगर रोज़े में हम गाली नहीं देते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो बाकी दिनों में क्यों नहीं ये सब कर सकते हैं। यही रमज़ान की असल रूह है, यही सब्र का हकीकी मतलब है जो हमें सिखाने आता है रमज़ान। और ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो सब्र सीखना होगा, इंतज़ार करना होगा, ख़ुद पर काबू रखना होगा, क्योंकि जो सब्र के साथ चलता है ना वही अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। तो आज हम इसी के मुतल्लिक़ भी बात करेंगे, सब्र के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये माह रमज़ान जो है ये रहमतों और बरकतों वाली घड़ियां हैं, ये पहला अशरा रहमत का अशरा है। तो ऐसे वो तमाम तर काम, वो तमाम तर अमल करें और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बेशक सिर्फ इस रमज़ान में ही अदा कर लें कि जनाब हमने वो काम करने हैं जिससे किसी का दिल ना दुखे, जिससे हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। और हम भी यही कोशिश करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। तो जनाब ये तो आज का हमारा पैगाम था। और एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद महमूद अहमद हैं जो कि नात ख़ान हैं, जो कि हमें नात सुनाएंगे। तो उनकी तरफ चलते हैं। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस इसको यकीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूल अमीन। और दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद तुझे अज़ल के हसी है अबद के हसी कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूल अमीन। और तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां
جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کیا ہی بات ہے، بہت ہی خوبصورت۔ سید محمود احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، محمود شہاد چترالی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، اور اسی نوٹ پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں جوڑوں کے درد کے حوالے سے، کیونکہ جوڑوں کا درد ایک موذی اور بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے، جس میں جوڑوں کی جو جھلیاں ہیں نا وہ سخت ہو کر ہڈیوں کی شکل اختیار کرنے لگتی ہیں، اور جوڑوں پر ورم آ جاتے ہیں، اور مرض کی شدت میں جوڑ حرکت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس مرض کا زیادہ تر اظہار کہنے کے کوہنی میں ہوتا ہے، گھٹنے میں ہوتا ہے، ٹخنے کے جوڑ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور جوڑوں کے درد کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یورک ایسڈ کو سمجھا جاتا ہے، کہ اس کا بڑھنا جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کے جوڑ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کا سبب بنتی ہیں، اس مرض کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ خون میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم کی بڑی مقدار بھی جوڑوں کے درد کا باعث بنتی ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جناب ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور ان تمام تر تکالیف سے، دردوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی خاص مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر شہزاد بھٹی ہیں، جو کہ پین مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک۔ رمضان کیسا چل رہا آپ کا؟ بہترین، ٹھنڈ ہے، ہاں جی، روزے آسان ہے، شکر ہے، ٹھنڈ ہے ہلکی پھلکی، تو اس کی وجہ سے بڑے اچھے ابھی تک تو اچھے چل رہے ہیں روزے۔ تو ڈاکٹر صاحب اسی اسنا میں ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں روزے رکھنے ہیں، لیکن ان تمام تر جو دردوں اور بیماریوں کا میں نے بتایا ہے ان سے بچنا بھی ہے، تو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر چیز میں ہیلپ کرے گی آپ کو۔ مثلا اب آپ نے جوڑوں کے درد کی بات کی ہے، دیکھیں جوڑوں کی درد کی سب سے بڑی وجہ ہماری ان ایکٹیویٹی ہے، ہم چلتے پھرتے کم ہیں، موومنٹ کم کرتے ہیں، جس سے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسری جوڑوں کی جو وجہ ہمارے اس علاقے میں بہت زیادہ ہے وہ اوور ویٹ ہونا ہے، وزن کا زیادہ ہونا ہے۔ پھر ہم لوگ اپنی کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ تمام چیزیں دردوں کا باعث بنتی ہیں، اور رمضان میں یہ تمام چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد ان کی ایکٹیویٹی ذرا بڑھ جاتی ہے، گھروں میں خواتین کی ایکٹیویٹی جو ہے افطار اور سحر میں نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ احتیاطی اگر ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو ہماری جوڑوں کی دردیں بہتر ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ جو رمضان کے اندر روزے کی خصوصیت سے جو جوڑوں کی سوزش ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کچھ پینز کا تو ہم نے بتا دیا ہے، ہم اس سے پہلے بھی پروگرامز کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی پینز ہیں جو ان آئیڈینٹیفائز ہوتی ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں؟ ایسی بہت ساری پینز ہیں۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ پین کا کوئی گیج نہیں ہے، آپ پین کو آپ کا بلڈ پریشر میئر ہو سکتا ہے، میری شوگر میئر ہو سکتی ہے، پین میئر نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے پین یہ سینسیشن، آپ کی فیلنگ ہے، اسی سوئی چبھنے کی درد مرد کو اور طرح سے ہوگی، عورت کو اور طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ایک پین کی اب ان آئیڈینٹیفائڈ پینز ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیسک رولز ہیں یاد رکھیں زندگی میں۔ جو بندہ کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی واک ہے، کوئی ایکسرسائز ہے، جس کے مسل میں اسٹریچنگ ہے، جس کی ہائیڈریشن لیول ٹھیک ہے، جس کا وزن کنٹرول میں ہے، جس کی شوگر کنٹرول میں ہے، اس کو دردیں نسبتاً ان لوگوں کی نسبت جن کی یہ ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں کم ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان آئیڈینٹیفائڈ پین کے لیے بھی اگر ہم یہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہے اگر ہم وہ کر لیں
तो हमारी दर्दें बेहतर हो सकती हैं, डॉक्टरों से भी जान छूट सकती है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका वजन बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। जी बिल्कुल, वजन बढ़ा, इससे ही आपको पता चल जाएगा। आपको सिर्फ इसी से पता चल जाएगा कि आज मैंने जो सहरी की थी, अच्छा। आज मैं जो इफ्तार करने लगा हूँ ये क्या है। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कि किस वजह से मेरी ये जोड़ जो है ना मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सारे मामलात में आपको पता है रोज़े भी रखने हैं, फिर इबादत भी करनी होती है, तो आपने तरावी के लिए भी या फिर इबादत के लिए भी एक क़याम करना हुआ होता है, तो उसके लिए क्या आप बताएंगे हमारे बड़े बुज़ुर्गों को कि वो किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कि उसमें भी पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, मुश्किल पेश आ रही होती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई टेक्निक्स, ऐसी कोई टिप्स जो हमें आप दें। अच्छा, हमारी बुजुर्गों को एक रिक्वेस्ट होती है, देखिए बुजुर्ग वो हैं जिनसे घरों में रौनक है। हाँ जी। ये बुजुर्ग वो हैं जो आपके घरों में बाइस बरकत हैं। बेशक। हम सब उस सूरत में खुश हैं जब ये सेहतमंद हैं, ऐसे ही है जब ये चलते फिरते रहेंगे, जब तक नजर आते रहते एग्जैक्टली, हैं, हाँ आपको जी, देखते रहते हैं, आप उनको देखते रहते हैं, यही सवाब भी है और यही काम भी है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, उनको हम ये करते हैं कि आप ओवर एग्जर्ट ना करें, यानी आप अपने आप को अपर लिमिट की टेस्ट पे लेके जाएंगे। अच्छा, मैं दर्द हो रही है तो मैं देखता हूँ कि मुझसे सारी नमाज खड़े होकर पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ सक रहे नमाज तो आप बैठ जाएं, आप कुर्सी में बैठ के नमाज अदा कर लें, नमाज तो अदा हो जाएगी। आपको ये भी पता है कि मेरी नीयत थी सजदा करने की, लेकिन मैं नहीं कर सका। लिहाजा अपने आप को ओवर एग्जर्ट ना करें, ओवर स्ट्रेच ना करें। नंबर 2, अपनी डाइट का खास ध्यान रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, दूध का इस्तेमाल रखें, अपनी ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखें, शुगर पे कंट्रोल रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस मौसम में आजकल के महीने में सही नहीं रहती वो नींद है। अच्छा, नींद के दौरान आपकी सारी बॉडी की रिपेयर्स होती हैं, हीलिंग्स होती हैं। आजकल नींद डिस्टर्ब हुई होती है, तो अगर जब आपको मौका मिलता है, अगर आपने सुबह इबादत करनी है, रात को तहज्जुद पढ़नी है, सुबह नमाजें पढ़नी, जब आपको बीच में मौका मिले आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। अब आप नींद प्रॉपर होगी, डाइट प्रॉपर होगी, तो इंशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद थे, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, और हमें बता रहे थे कि अगर ये छोटी मोटी दर्दें आपको घरों में होती हैं तो उसका आपने ख्याल कैसे रखना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। जब रमज़ान आता है ना, तो सिर्फ हमारी रूटीन नहीं बदलती है, हमारा जो जिस्म है वो भी बदलता है, उसके जो कह लें कि फंक्शंस हैं वो भी बदल जाते हैं। जो लोग आम दिनों में चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जंक फूड के आदी होते हैं, उनका जिस्म पहले ही दिन उलझन का शिकार हो जाता है। कुछ को सर दर्द होने लगता है, कुछ को चक्कर आने लगते हैं, और कुछ को थकन महसूस हो रही होती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, जो हर दिन एक ख़ास तरीके से काम कर रहा होता है, अचानक एक नई रूटीन में आ जाता है। तो जब दिन भर हम कुछ नहीं खाते हैं और फिर इफ्तारी होती है, और इफ्तारी में हमने फ्राइड आइटम्स खानी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, या ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, या ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि एक जिस्म को ना शॉक देती हैं, तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ती है, मैदा जो है वो बोझल हो जाता है, नींद आने लगती है, और कुछ देर बाद शदीद प्यास लगती है। अब इस तनाजुर में क्या किया जाए, कैसे इन तब्दीलियों को समझा जाए, कैसे अपने जिस्म की ज़ुबान समझी जाए कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है कि हम अगर फास्टिंग में हैं तो फास्टिंग के दौरान हमारी जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, और जब हम अपना रोज़ा खोलते हैं तो उसके बाद हम जब ये बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती है। तो इस पर बात करने के लिए आसमा खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। आसमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, और उसकी ट्रांसमिशन है, खुसूसी ट्रांसमिशन। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आसमा, रमज़ान शुरू हुआ और रमज़ान से पहले जितनी भी हमारी आदत थी वो तो तर्क हो ही गई हैं कि अब सिर्फ हमने इफ्तारी में खाना है और सहरी में खाना है। लेकिन जो जंक फूड जिनको आदत थी, जिनको कोल्ड ड्रिंक्स या इन सारी चीज़ों की जिनको बाहर के खाने की आदत थी, उनके लिए थोड़ा बहुत हैक्टिक रूटीन होती है ये सारे कि अपने आप को हैबिट में लेकर आना कि भाई हमने ये चीज़ें खानी है। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं? अच्छा, वैसे मुनीबा हम कहते होते हैं कि जो रमज़ान है इट्स अ मंथ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे लोगों को आदत है जंक फूड खाने की, और सारी रूटीन उनकी जो है वो एकदम चेंज हो जाती है ना। लाइक आपका हर ऑर्गन भी उसमें भी चेंजेस आते हैं, और आपकी हैबिट्स में सब कुछ जो है वो चेंज आता है। तो डेफिनेटली फिर जो लोग जो है वो लोग सफ़र करते हैं, अगर वो प्रॉपरली जो है प्रिपेयर्ड नहीं होते मेंटली भी और फिज़िकली भी, और रिकमेंड यही करते हैं हम कि आप अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करें रमज़ान के लिए, अब इस महीने के लिए प्रिपेयर करें, अपनी हाइड्रेशन पहले से जो है वो ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, ताकि जो है फिर आपका ये महीना जो है आसानी से गुजरे।
सहरी में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं कि हमने बैलेंस डाइट भी लेनी है ताकि हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम भी ना हो और बाहर से भी हमने नहीं खानी, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास सहरी में? जैसे ये है कि हमने वही 3 चीज़ों को आइडियलाइज करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका जो प्रोटीन में आपने ये करना है एग्स, ऑब्वियसली एग्स जो आपका एक डेफिनेट पार्ट है वो आपका होगा, उसके बाद जो है आपने फ्रूट्स को एज ए एपेटाइज़र यूज़ करना है। जब आपकी प्री सहरी मील होगा उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बिकॉज फ्रूट्स में और मेजर मील में गैप होना ज़रूरी है, वरना फिर वही आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो रीज़न। तो आप फ्रूट जैसे गावा है, अमरूद जो है वो बहुत अच्छा एपेटाइज़र है। आपने सुना होगा अक्सर बड़े हमें बताते हैं कि भूख नहीं लग रही या डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो अमरूद खा लो। अगर आपको पील्स के साथ सूट करता है तो फाइबर का बड़ा अच्छा सोर्स है, आप अमरूद खाएं। उसके साथ जो है वो आप चिया सीड्स का एक ड्रिंक ले लें, प्लेन वाटर में आप ऐड करके ले लें, वो आपने प्री सहरी में ले लिया, ठीक है। इसी तरह से आप नट्स और सीड्स भी ले सकते हैं, वो भी आपके एज एन एपेटाइज़र ही एक्ट कर रहे होते हैं। फिर आपका सहरी का मील आएगा जो आप अपने पास विंडो रखें हाफ आवर की, एटलीस्ट आपके पास आधा घंटा होना चाहिए अपना मील कंप्लीट करने के लिए। टी कॉफ़ी को आप अवॉइड करवाएंगे बिकॉज वो डायूरेटिक्स होती हैं और वो फिर आपको यूरिनेशन जो है ज़्यादा वाटर लॉसेस होते हैं उससे। तो आप जो है वो उसके बाद आप अपनी जो टी कॉफ़ी की बजाय आप अगर लस्सी पीना चाहते हैं तो योगर्ट जो है उसको इस्तेमाल करें, दही की लस्सी या दही खा लें, दैट्स गुड। लेकिन कहते हैं जी हम जब तक चाय नहीं पियेंगे ना पूरा दिन सर दर्द रहेगा। चाय का फिर आप देखें जिन लोगों को आदत है फिर आप उसमें शुगर अवॉइड करें या आप बना लें बिकॉज इट्स अ हॉट ड्रिंक। तो उसमें ऐसा होता है कि फिर आप थोड़ा सा जो पत्ती है कैफीन उसको क्वांटिटी कम करने के लिए आप पत्ती कम इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने एक वो ड्रिंक लेनी है उसका गुजारा नहीं, आपका गुजारा नहीं उसके बगैर, तो आप कम पत्ती का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। चीनी ना डालें। अगर आप जो है वेट गेन का इशू है तो फिर आप दूध जो है उसमें से क्रीम या फैट रिमूव करके फिर आप उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद आपका जो है प्रोटीन सोर्स आपने ऐड करना है, एग्स हो गए, दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दाल सिर्फ आप रोटी या चावल के आप वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। सैलेड्स हो सकते हैं उसके। तो इस तरह से फिर आप योगर्ट भी ऐड करेंगे और वो आपकी कंप्लीट कॉम्पैक्ट सहरी हो गई। फिर आप अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करें जो 4 कप्स आपके हैं। इस तरह से आपका फाइबर भी हो गया, प्रोटीन भी, और अब जो पराठा है कोशिश करें होल व्हीट का हो, ठीक है। अच्छा, प्लेन जो मैदा है या जो सफ़ेद आटा है, हाँ, वाइट फ्लावर का ना हो। अगर आप बिल्कुल कोई वेट का इशू नहीं है तो आप एक पराठा खा सकते हैं, ठीक है। आप उस पर 1 टीस्पून से घी भी ऐड कर सकते हैं। अगर वेट गेन का इशू है तो फिर पोर्शन कंट्रोल करें, हाफ पराठा ले लें या फिर आप ऑट मील दलिए की तरफ आ जाएं। उस पर आप डेट्स जो है वो खजूर भी सहरी में खाई जा सकती है फाइबर ऐड करने के लिए। तो आप ऑट मील जौ का दलिया अगर आपने बनाया है तो आप उसके ऊपर जो है वो एक डेट ऐड करें, नट्स एक थोड़े से उसके ऊपर स्प्रिंकल करें और आप चीनी के बगैर उसको खाएं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल चिया पुडिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप वो रात को सॉक करके रख लें, वो खा लें। आप पानी में नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप दही में सॉक चिया सीड्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो आपने तीनों चीज़ें सहरी में भी पूरी की, फाइबर, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और इस तरह से आपका। और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। दूध सोडा एक हमारी कॉमन जो ड्रिंक है, वो कह लें कि नेशनल ड्रिंक है हमारी, एक वो भी। एक तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस जितनी भी हैं उनके अंदर फास्फोरस जो है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, और अगर आप पहले ही कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो बोन्स रिसॉर्प्शन स्टार्ट करवा देता है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। वैसे भी इट्स लाइक आप एक अच्छी खासी अगर आप दूध पी रहे हैं उसको भी आप ख़राब, उसकी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू आप ख़राब कर रहे हैं, तो आप लस्सी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है अगर आप कोई ऐसी चीज़ डेयरी ग्रुप में से कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। या फिर आपके पास पल्प वाला जो फ्रूट जैसे फ्रूट ड्रिंक्स होती है ना, वो बेहतर ऑप्शन होता है फ्रूट जूसेस की बजाय। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर का आप ब्लेंडर में जो है वो ड्रिंक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज की ड्रिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप होल फ्रूट को ब्लेंडर में ब्लेंड करके वाटर के साथ, पानी के साथ, बिल्कुल आप उसका जो फाइबर है उसको वेस्ट ना करें। अच्छा, ठीक है। मतलब जूस नहीं बनाना है, उसमें चीनी वगैरह नहीं डालनी है, सिर्फ उसमें पानी और आपने वो जो होल फ्रूट है वो डालना है। और अगर आपने चिया सीड्स मिस कर दी हैं, किसी और फॉर्म में नहीं लिए, तो आप उस जूस में ऐड कर लें। फिर अगर आपने उसको और हेल्दी बनाना है तो आप सिनेमन ऐड कर सकते हैं। डायबिटिक्स जो है वो अपनी शुगर कंट्रोल उसके लिए अच्छी है, तो आप उसमें सिनेमन ऐड कर लें। और अगर आपने उसमें मिंट लीव्स, जो भी आपकी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप उसमें जो है सॉल्ट अवॉइड करें। कुछ लोग ऐसे जैसे स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बनाते हैं तो नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डालते हैं, हाँ जी, तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं।
और अगर ٹھیک ہے۔ پروٹین آپ اسکپ کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کا مسل لاس ہوگا رمضان میں، اور وہ آپ کا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ فیٹ لوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ہاں فیٹ لوز نہیں ہوگا، وہ آپ کا مسل میس جو ہے نا وہ آپ کا لوز ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ آسما خان موجود تھی۔ آسما تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئی اور ہم نے بات کی کہ آپ نے کس طرح کھانا ہے اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، افطاری کر کے دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب آج وہ دن ہے جب خاتون جنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک زوجہ، ایک عظیم ہستی جن کی زندگی صبر، استقامت اور قربانی کا استعارہ ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ پرفیکشن کی زندگی گزاری جائے یا انسانی شکل میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھ لیں۔ وہ روشنی تھی، وہ سادگی تھی، وہ پاکیزگی تھی۔ یہ روشنی مشکلات سے گزری، یہ سادگی آزمائشوں میں رہی، یہ پاکیزگی صبر کے امتحان دیتی رہی۔ بچپن میں ماں کی جدائی، پھر باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور جب دنیا نے سب سے زیادہ زخم دیے تب بھی چہرے پر وہی نور، لبوں پر وہی صبر تھا۔ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ذرا سوچیں کہ وہ بی بی جس کے دروازے پر آگ لگائی گئی، جس کا حق چھینا گیا، جسے زمانے نے بے پناہ دکھ دیے، وہ کیسے ثابت قدم رہی۔ آج اگر زندگی مشکل لگتی ہے، اگر دل بوجھل سا لگتا ہے، اگر کوئی اپنے وجود کو کمزور محسوس کرتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں۔ ان کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا قربانی مانگتا ہے، مگر اس کا اجر بڑا عظیم ہے۔ دنیا کی مشکلات وقتی ہیں، مگر جو صبر اور حوصلے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ آج جب افطار کی تیاری ہو رہی ہے، جب روزے کی پیاس لبوں کو خشک کر رہی تھی، تب ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ وہ بی بی جو خود بھی بھوکی رہتی تھی مگر دوسروں کو کھانا کھلانے کو ترجیح دیتی تھی، وہ کیسی تھی؟ کیا ہم ان کی سیرت کا تھوڑا سا رنگ بھی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی صبر اور قربانی کا وہ درس اپنا سکتے ہیں جو انہوں نے دیا؟ زندگی کی دوڑ میں لمحہ بھر رک کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، ان کی قوت، ان کے صبر، ان کے کردار کو یاد کر لینا شاید ہمارے دلوں کی بہت سی گرہیں کھول دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کیسے دنیا کے امتحانوں میں سرخرو ہوا جاتا ہے۔ جناب آج 3 رمضان المبارک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے یوم وصال کا دن ہے، تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی قربانیاں، ان کی استقامت اور جو آج کی عورت ان سے کیا کیا سیکھ سکتی ہے نا، آج ہم اس کو جو ہے زیر بحث، زیر گفتگو لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور معروف سیریس کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ ڈاکٹر صاحب آج چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے یوم وصال کا آج دن ہے اور اسی کی مناسبت سے ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین ماں تھی اور ایک بہترین عورت جو ہے انہیں کہا جاتا تھا، اور عورتوں کے لیے، ہم جیسی عورتوں کے لیے ایک وہ مشعل راہ بھی ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح ان کی شخصیت سے آج کی ایک عورت جو ہے وہ مختلف چیزیں یا بہترین چیزیں جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان اتنا فضیلت مآب ہے، اتنا تقدس مآب ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے کہنے کی جرت ہو رہی ہے کہ اتنا احتیاط پسند معاملہ ہے۔ بے شک بے شک۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے گفتگو کرنا یہ ادب کے ایسے اعلیٰ عرفہ تقاضوں کا حامل ہے کہ بہت احتیاط سے گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کی شان یہ ہے کہ
اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بنا کر دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے عورت کے جتنے مقدس ایک حوالے ہو سکتے ہیں زندگی میں رشتوں کے ناطے، رشتے ناتوں کے ذیل میں، آپ تصور کیجئے حضرت فاطمہ الزہرا ان سارے رشتوں میں درجہ کمال پر نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ تصور کیجئے کہ بیٹی جو ہے اسے دین رحمت نے رحمت قرار دیا ہے، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، دنیا بھر کے سارے لوگوں کی بیٹیاں ان کے لیے رحمت ہے۔ میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے نصیب پر کہ آپ اس ہستی کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اسی طرح بیوی کے بارے میں، شریک حیات کے بارے میں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منکوہ ہوتی ہے اس خاتون کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ ایمان کی محافظ ہوا کرتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق وہ اپنے جو شوہر ہوتا ہے اس کا نصف ایمان ہوا کرتی ہے۔ تو تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک ایسی ہستی کا نصف ایمان ہے جنہیں اللہ کے محبوب رسول نے کل ایمان کہہ کے پکارا، یعنی جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے کہ ان کا نصف ایمان ہونا یا ان کی ایمان کی محافظ ہونا۔ تصور کیجئے وہ کتنی سعادت مآب اور عزت والی بات ہے۔ پھر دنیا بھر کی جو لوگ ہیں ان کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میری جنت جو ہے وہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، آپ کی جنت آپ کی والدہ کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے نصیب پر، آپ ایسے شہزادوں کی جنت جو ہے اپنے پاؤں میں رکھتی ہیں کہ جنہیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار بنا کر ان کی عزت افزائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمہ کر دی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت کیا، اور یہی قدر و منزلت ہے جس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا، جیسے ہم تک کی بات پہنچتی ہے کہ قیامت کے دن افراتفری اور اضطراب کی ایک کیفیت ہوگی، لوگ اپنے اپنے انداز میں جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوں گے، اور حبس اور اللہ کے جلال کی وجہ سے ایک ہنگامہ سا برپا ہوگا۔ اچانک اس عالم کے اندر کہ جب لوگ اس بے چینی اور اضطراب میں بھیڑ میں موجود ہوں گے تو ایک ندا پکاری جائے گی اہل محشر کے لیے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جس ہستی کی یہاں عزت تو مسلمہ ہے ہی ہے، قیامت کے دن بھی ان کی عزت کا معاملہ اس انداز میں ہوگا کہ اللہ انبیاء و مرسلین سمیت ساری مخلوقات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوگا کہ اپنی نگاہیں ادباً نیچے کر لو، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شہزادی جو ہیں وہ تشریف فرما ہونے جا رہی ہیں۔ سو اس سے اندازہ لگائیے۔ اور پھر حضور کے ہاں آپ کے قرب کا عالم یہ ہے، حضور کے ہاں سے آپ کو جو شفقت میسر آئی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے 88 برس تک حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اچھا، حضور کی مجلس تنہائی، آپ کے معاملات پر جو ہے وہ ایک طالب علم کے طور پر نظر رکھی۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور کی پوری زندگی میں 2 معاملات ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ ایک کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کچھ طلب کیا ہو اور اللہ نے عطا نہ کیا ہو، اور دوسرا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضور سے کچھ طلب کیا ہو اور میرے کریم آقا نے ان کو محروم لوٹا دیا، انہیں بغیر کچھ دیے جو ہے نا واپس بھیج۔ تو جیسے حضور کو اللہ کے دربار سے جو ہے وہ انکار نہیں ہے نا، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں ہے۔ سو ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے دل کے اندر وہ احترام کا جذبہ اور آپ کی زندگی کے اندر وہ جو پاکیزہ رویے اور عادات موجود ہیں ان سے اپنی زندگی کو منور کریں۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کو انکار نہ ہونے کا ایک اور حوالہ یہ بھی ہے کہ حضرات ازواج مطہرات جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایسی بات کا خدشہ ہوتا کہ اس بات پہ شاید حضور کی طرف سے فوراً فرمان رحمت جاری نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسی بات ہے جسے منوانا ذرا شاید مشکل ہوگا، تو وہ آپس میں باہم مشاورت کے بعد فیصلہ کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا جائے، انہیں عرض کی جائے، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں گی تو اس بارگاہ سے ان کے لیے انکار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کا حضور کی یعنی ذاتی زندگی میں مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 3 دن بعد ایک اعرابی آتا ہے اور آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سرکار کا اتنا قرب پایا، اتنا وقت حضور کے ساتھ آپ کو بتانے کا موقع ملا، آپ حضور کے حرم کا حصہ ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون سی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ جتنا میں نے وقت حضور کے ساتھ گزارا میں نے یہ دیکھا کہ پوری اللہ کی مخلوق میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین ہستی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر اس اعرابی نے پوچھا اور مردوں میں، تو آپ نے کہا ان کے شوہر جناب علی کرم اللہ وجہ کریم. تو گویا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کی محبت کا ایسا عالم ہے. اور پھر آپ تصور کیجئے نا کہ خوش نصیبی کا کیا معیار ہے کہ والد کے طور پر کائنات کی سب سے عظیم ہستی تربیت کے لیے موجود ہے، اور والدہ کے طور پر ملکۃ العرب محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی جو ہے وہ موجود ہے. ایسی دو بزرگ ہستیوں کی طرف سے جب ایک شخصیت کی تربیت ہوتی ہے تو پھر اس آغوش سے پیدا ہونے والے بچے حسنین کریمین بنتے ہیں اور امت کے لیے ہمیشہ ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہمیں بتائی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت میں، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے بھی، یہ شخصیت کے دو یہی پہلو ہوتے ہیں نا. ایک شخصیت ہوتی ہے آپ کی، شکل و صورت ہوتی ہے، اور ایک آپ کے عادات اطوار، آپ کا مزاج ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور آپ کی عادات و اطوار میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں پایا. یعنی آپ صحیح معنوں میں صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، صورت میں بھی اور اپنے اعمال اور اخلاق اور سیرت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کا یہی معمول تھا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یعنی نام فاطمہ جب رکھا اور پھر آپ کو یہ ایک تربیت کے مرحلے سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تربیت ہی تھی کہ آپ کی عمر 5 یا 7 برس ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دین کی خدمت کے لیے، اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں. تو یہ فاطمہ الزہرا جو ظاہری طور پر حیا اور تقوی کا ایک مینارہ نور ہیں، دنیا بھر کی ساری خواتین کی نہ صرف سردار ہیں، سیدۃ النساء للعالمین حضور نے ان کو کہا کہ سارے عالمین کی عورتوں کی سربراہ ہیں. وہ صرف اپنے تقدس اور ادب کی وجہ سے سربراہ نہیں ہیں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سربراہ ہیں. اور دنیا بھر کی ساری خواتین کو ان سے اظہار عقیدت کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو محاسن حسنہ ہیں، جو آپ کے زندگی کی وہ معاملات ہیں جن میں آپ کے اخلاق اور کردار کی جھلک نظر آتی ہے، آپ کی پاکیزہ عادات کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا جائے. تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ مختصر عمر کی ایک بچی ہیں، میرے کریم آقا حرم مکہ کے اندر موجود ہیں، سربہ سجود ہو کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ آپ کے اوپر آ کے اوجڑی پھینک دیتا ہے، اور اس کے وزن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک جھکنا شروع ہو جاتی ہے، اور سارے عرب سردار موجود ہیں، اور کوئی جرأت نہیں کر رہا، محبت کرنے کے باوجود، دل میں کسی درجے کا نرم گوشہ ہونے کے باوجود لوگ ڈر رہے ہیں، اور کوئی قریب نہیں آ رہا کہ ابو جہل اس بات کو ناپسند نہ کر لے اور پھر ہمارا دشمن نہ ہو جائے. اس عالم میں اللہ رب العزت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ حوصلہ اور وہ وقار عطا کرتے ہیں، وہ رعب اور دبدبہ عطا کرتے ہیں کہ 5 سے 7 برس کی وہ معصوم بچی وہ پاس آتی ہیں اور سرکار ختمی مرتبت کی پشت مبارک سے اس اوجری کو اتارتی ہیں، پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو بھی دھوتی ہیں اور کپڑوں کو بھی دھوتی ہیں، اور پھر حضور کو کس والہانہ انداز میں آپ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ حق پر ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آن. اور پھر یہ معاملہ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں پردے کا معاملہ، اللہ کے ساتھ زہد و عبادت کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ، یہ کتنا نمایاں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جب دین کو ان کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو احد کے میدان کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگتا ہے، خود جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جیسی ہستی کو 17 زخم ان کی جسم سے ایسے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا. اس عالم میں حضور کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خون کا ایک فشار جو ہے ایک غلغلہ سا بلند ہوتا ہے، ایک چشمہ ابلنا شروع ہوتا ہے. اصحاب حضور کی محبت میں یعنی اس تکلیف میں حضور کے قریب نہیں جا پا رہے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جیسی جلالی طبیعت شخصیت جو ہے نا، اور جو اتنے بہادر اور دلیر ہیں، وہ بھی حضور کی محبت کے سبب کہ حضور کو تکلیف نہ ہو قریب نہیں جا پا رہے. این اس تکلیف کے مرحلے میں بھی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ منتخب فرمایا. اور یہ دائمی عزت
آپ کے نصیب میں رکھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب ان کو اس تکلیف سے گزارا جا رہا تھا تو مرہم کے طور پر جو ہستی اپنا آپ پیش کر رہی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے. تو جا بجا. اور پھر سب سے اہم بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے جو اکرام کا معاملہ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب آپ دستک دیا کرتی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دستک کو پہچان لیتے اور آپ کے چہرے اقدس پہ مسکراہٹ غالب آ جاتی اور آپ کہتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ آ گیا, یعنی اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے اور خود آگے پیش بندی کرتے, یعنی آگے جاتے بڑھ کر آپ کا ماتھا چومتے یا آپ کا ہاتھ چومتے, اپنے ساتھ لاتے. اور آخری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑتے. اور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہوں, کھڑے ہو کر حضور سے بات کر رہی ہوں اور حضور اس وقت تک بیٹھ گئے ہوں جب تک حضرت فاطمہ الزہرا نہ بیٹھی ہوں. یعنی پہلے حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھتی تھی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. بیٹی کے درجے پر رہتے ہوئے شفقت اور محبت تو تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر بھی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا. متعدد مقامات پر حضرت فاطمہ الزہرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت بھی فرمایا کرتے تھے. اسی ذیل میں ازواج مطہرات جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں انہیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی ذہانت اور آپ کی جو علمیت تھی, آپ کی دانشوری پر اتنا بھروسہ تھا کہ حضور کی سنت کی پیروی میں وہ بھی اپنے معاملات میں حضرت فاطمہ الزہرا سے مشاورت کرنا اپنا شرف تصور کیا کرتی تھی. بے شک ایسے ہی ہے. اور دوسرا جس طرح بتایا یہ جاتا ہے کہ خاتون جنت انہیں کہا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو طرز زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ایک بہترین عملی نمونہ ہے. تو مجھے بتائیے کہ آج کے دور کی خواتین کی اگر بات کر لی جائے تو وہ کس طرح حضرت فاطمہ کی زندگی کے حوالے سے یا پھر ان کی سادگی اور ان کی استقامت کو اپنا سکتی ہے آج کی جو خاتون ہے؟ تین بنیادی حوالے ذہن میں تصور کیجئے. پہلی بات سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تائید کے ساتھ آپ کا نکاح جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کر دیا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی فرما دینے کے بعد رخصتی ہو چکی ہے اور اگلے دن سرکار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کاشانہ نور پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ بیٹی اب آج کا دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کے گزارو. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش پر کیا جواب دیتی ہیں؟ عرض کرتی ہیں اے میرے ابا جان, آپ کا حکم آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر, لیکن آپ نے ہی میری یہ تربیت کی ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر پہ موجود نہیں ہیں, وہ آتے ہیں, میں ان سے مشاورت کر کے ان سے گویا اجازت لے کر پھر آپ کے گھر کی طرف آتی ہوں. تو پہلی علامت ہمیں یہ پہنچی آپ کی ذات سے, آپ کی شخصیت سے. آج کے زمانے کی ساری ہماری جو بیٹیاں ان کے لیے اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ والد اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی ہو, تصور کیجئے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر یہ بات پتہ چلتی کہ حضور نے ان کو بلایا تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت علی اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتے؟ لیکن آپ نے اپنے عمل سے رہتی دنیا کی ساری خواتین کو ایک پیغام بھیجا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر حضور کی اپنی حدیث کے مصداق کے عورت پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہو جایا کرتا ہے اور شوہر پر پہلا حق اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے. سو آپ نے اپنے عمل سے گویا یہ ایک تربیت پیش کی کہ انکار بھی نہیں کرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں طرف ایک توازن قائم رکھنا ہے اور اپنے شوہر کے لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے جو منفرد عزت ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کی سپرمیسی قائم رکھنی ہے. دوسرا منظرنامہ جو آپ کی زندگی سے ہم تک پہنچتا ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت آپ کی جو خادمہ ہیں سیدہ فضا سلام اللہ علیہ وہ موجود ہیں اور آرام سے بیٹھی ہیں. آپ نے اپنے ایک شہزادی کو بھی اٹھا رکھا ہے اور چکی بھی پیس رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے سپرد کر دیں. حضرت فضا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد کر دیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا کیا عرض کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ابا جان میں نے ان کے ساتھ کام کی ایک ترتیب اور نظم قائم کر رکھا ہے. کل انہوں نے کام کیا تھا, آج ان کے آرام کا دن ہے, اس لیے آج میں ان کے حصے کا کام کر رہی ہوں. تو اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ ساری خوش نصیب خواتین جنہیں گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی معاون خاتون یا کوئی بچہ کام کرنے والا میسر ہے تو اس کے ساتھ اس درجے کا حسن سلوک کرنا ہے کہ اس کے حقوق کا اور اس کی استطاعت, اس کی صلاحیت, اس کی قوت اور طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر بوجھ ڈالنا اور اس کو اس سے اتنا کام لینا ہے جس میں اس کے لیے ناقابل برداشت مشقت نہ ہو جائے. اور حسن سلوک کا اس طرح کا انداز کرنا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں حضرت
فضا کے ساتھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور تیسرا اور ٹھیک ہے. آخری منظرنامہ جس میں سامعین کو اور ناظرین کو شریک کرنا چاہتا ہوں, آپ کا وقت وصال ہے. اس لمحے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کھانے پہ کچھ طبیعت ہے تو میں آپ کے لیے اس کا انتظام کروں. تو آپ فرماتی ہیں کہ نہیں مجھے طلب نہیں ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اتنا وقت ہمارا اکٹھا گزرا, اس پورے ساتھ میں آپ نے کبھی مجھے کوئی فرمائش نہیں کی, اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ سن رکھا تھا, انہوں نے چلتے وقت گھر سے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی ایسی فرمائش, کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بوجھ اٹھانا پڑے, ان کے لیے مشقت کا باعث بنے, تکلیف کا باعث بنے. اس لیے مجھے کبھی یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی فرمائش رکھوں جو آپ کے لیے بوجھ بن سکے. پھر بہت اصرار کیا تو آپ نے جو ہے وہ انار کا تذکرہ کیا, پھر آپ کے لیے انار لایا گیا اور آپ نے آخری خوراک کے طور پر انار جو ہے اس کو کھایا. تو اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ بنیادی ضرورتوں کا تقاضا تو شوہروں کو خود رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہیں, اور اللہ کے ہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے زوجین کے حقوق کے حوالے سے سوال کیا جانا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپس میں فرمائش کے حوالے سے صرف ضرورتوں تک محدود رہا جائے. جب یہ بہت لمبی چوڑی فرمائشیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس سے یہ جو گھرانے کا نظام ہے اور میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, دلوں میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یقین مانے کہ جب آپ کو رشتہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے, اور آپ کو اس کو مضبوط کرنے کے لیے پھر فکر مند ہونا چاہیے. بے شک ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ویسے ہی بہت ہی بہترین ٹاپک ہے اور اس کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, لیکن ہمارا وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہمارے سوالوں کا, کہ مختلف ہمارے جو لوگ ہیں ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ کچھ مختلف سوال ہمارے تک پہنچاتے ہیں کہ ہم آپ سے ان کے جواب لے سکیں. تو ایسے ہی کچھ سوال میرے پاس آئے ہیں کہ روزے کے متعلق ہیں کچھ سوال. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ روزہ ہوتا ہے, اور روزے میں کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا, یہ بتائیے. فی نفسی ہی تو روزہ جو ہے وہ گالی دینے سے نہیں ٹوٹتا, لیکن اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ اختیار کرے, اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزہ اختیار کرے اور جھوٹ بولنا اور بد کلامی ترک نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے. جھوٹ بولنا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ بد کلامی ترک نہ کرے تو اسے روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز نہیں دیتا, یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر روزہ جو ہے اللہ کے ساتھ قربت کا ایک ذریعہ بنانا ہے آپ نے, تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کے جو ظاہری اور بہت اساسی تقاضے ہیں, بھوک پیاس سے خود کو روکنا, خاص درجے کی خواہشات سے خود کو روکنا, اگر وہ اس کا تقاضا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس کے ظاہر کا تقاضا ہے تو روزے کی روح اور اس کے باطن کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوش کلام جو ہے اس سے باز رکھا جائے. اور حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے نہ غصے میں کسی کو گالی دے نہ مزاح میں کسی کو گالی دے. ہمارے ہاں یہ ایک نہ تکیہ کلام کے طور پر جو ہے وہ کچھ گالیاں جو رائج ہو جاتی ہیں, اس سے بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ زبان سے گالی دیتا ہے نا, خواہ غصے میں دے خواہ مذاق میں دے, دونوں صورتوں میں, تو اس کے نام کا اللہ ایک بچھو پیدا کر دیتا ہے جو قبر کے اندر اس کے ساتھ آ کے معاملہ کرے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں ہم جانے انجانے میں پتہ نہیں کہاں اور کتنا اپنے لیے وبال جو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے, زبان کی اس وبال سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور رمضان میں تو درجہ اتم پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اہتمام کے ساتھ, زیادہ کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا چاہیے تاکہ روزے کی جو حقیقی روح ہے اس سے محروم نہ ہو جائے, اس سے محروم نہ ہوا جائے. ٹھیک ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. اچھا دوسرا, کیا قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ہم نے کل یا پرسوں کی نشست میں یہ بات سمجھی تھی کہ جسم کے اندر از خود شعوری کوشش کے ساتھ خوراک یا غذا یا دوا, ان دو صورتوں میں کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جائے گی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. جسم سے کوئی چیز خارج ہو تو اس سے روزہ ٹوٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو قے ہے وہ ایک غیر اختیاری عمل ہے, آپ کو آ گئی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلی بات جو ہمارے ہاں کہتے ہیں منہ بھر کے قے آ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اصل میں منہ بھر کے قے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ قے آئے کہ کچھ باہر نکل جائے اور کچھ واپس پلٹ جائے. اگر ایک دفعہ منہ میں آنے کے بعد دوبارہ واپس پلٹ جائے تو اس سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے. اچھا اس لیے وہ ایک تصور ہے, لیکن وہ بہت کم صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی فقہاء کے اندر اختلاف ہے. کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ غالب حصہ, زیادہ حصہ جو ہے وہ واپس چلا جائے تب ہوتی ہے,
लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, ज़्यादा हिस्सा बाहर आ जाता है, अगर रह भी जाता है तो एक जायके के तौर पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उससे फ़ौरन जो है वो पानी से आप जो है उसे कुल्ली करके साफ कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए कह के आने से इस तरह, लेकिन अगर जो जानबूझ के, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि जानबूझ के अगर कोई कह कर लेकर आ रहा है, जैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुंह के अंदर कोई चीज इस्तेमाल करके उससे कह लाने की कोशिश करते हैं, उंगली का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्योंकि ये कस्तन है, बिल इरादा है, यानी वो उसमें रुखसत इसलिए थी कि वो गैर इरादी तौर पे आपके अपने बस में मौजूद नहीं था, ये आप क्योंकि खुद कर रहे हैं इसलिए आप रोजे की हुर्मत जो है उसे पामाल कर रहे हैं, तो उस वक्त फिर आपका रोजा जो है वो बातिल हो जाता है, यानी रोजा जो है वो टूट जाता है। तो और अगर बिलफर्ज ये देखें कि खुद ब खुद अगर कई मक्खी या कोई ऐसी चीज जो आपके गले में उतर गई है, तो क्या उससे भी रोजा टूट जाएगा हमारा? दीन इतना इख्तियारी दीन है कि जो चीज आप फितरी दीन है कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके ऊपर आपको पाबंद करता ही नहीं है। अच्छा, यानी जैसे अभी आपको कह के बारे में बताया कि वो आपके इख्तियार में नहीं है, इसलिए आपको रुख्सत है। इसी तरह ऐसी कोई चीज अलग से गुजर जाए जो आपने बिल इरादा बाय चॉइस आपने ना भेजी और फिर वो खुराक के तौर पर भी ना हो और ग़िज़ा के तौर पर भी ना हो, तो फिर उसके बारे में शक का शिकार नहीं होना चाहिए। उससे रोज़ा जो है उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या ये जो कुल्ली करते हैं हम या फिर सर पे पानी डालना, उससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा? जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, रोज़े की शिद्दत को कम करने के लिए जो लोग इसका एहतमाम करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात हम तक पहुंचती है कि हुजूर भी जब शदीद गर्मी होती तो अपने ऊपर पानी डाल लिया करते। सो पानी डालने से और कुल्ली को इस अंदाज में करने से कि बिल इरादा सिर्फ मुंह के अंदर तरवाट महसूस हो, उसूल एक समझिए कि हलक से नीचे जब कोई चीज़ जाएगी तो वो रोजे को मुतासिर करेगी। अच्छा, यानी वो पानी जो आपके मुंह के अंदर रहते हुए आपको एक तरवाट फराहम करता है, उससे रोजा बातिल नहीं होता, उससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन ये कुछ लोग इस बात को इस रुखसत से फायदा उठाते हुए लगातार कुल्लियां करना शुरू कर देता है और एक मरतबा नहीं कई 100 मरतबा करना शुरू कर देते हैं, तो वो मामूल जो है वो खिलाफ अदब है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक आध दफा कुल्ली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करें कि हलक के असल मामला समझिए कि हलक से नीचे उतरना है तो फिर मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बिल इरादा बाय चॉइस, अच्छा बाय चॉइस अगर आप करें फिर आपका रोजा टूट जाएगा, यानी बाय चॉइस हो या चॉइस के साथ हो, या ये है कि आपकी जिसे कहते हैं ना गैर जिम्मेदारी के साथ चली, नेग्लिजेंस की वजह से चला जाए पानी। ठीक है, तो क्योंकि रोजा है और इतनी अजीम शान इबादत है कि इसका अजर अल्लाह ने अपना आप करार दे रखा है, तो इसकी अहमियत को समझते हुए मैं नहीं समझता कि कोई आदमी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है खुद। लेकिन अगर बहुत से लोग गर्मी की वजह से या कुछ लोगों का स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्विमिंग करना किसी के स्पोर्ट्स होते हैं, तो अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं और मुंह में पानी चला गया और वो हलक से नीचे उतर गया, तो तब भी क्या रोजा टूट जाएगा उनका? मैंने बताया ना कि शऊरी तौर पर जाएगा तो फिर कोई भी सूरत हो उससे रोजा टूट जाएगा, शऊरी तौर पर बाय चॉइस जाएगा। और ये शऊरी, और जब एक आदमी जब स्विमिंग के लिए पानी के अंदर जाता है, तो मैं क्योंकि खुद स्विमर हूँ इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप पानी के अंदर जब जाते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत माहिर स्विमर भी जो है वो एक ऐसी कैफियत से दो चार हो जाता है कि उसका सांस डेड लॉक का शिकार हो जाता है। उस सांस को बहाल करने के लिए जब वो मुंह खोलता है तो उसके साथ पानी भी सांस के साथ अंदर चला जाता है, क्योंकि ये भी गैर इख्तियारी तौर पर होता है और लाइफ सेविंग के तौर पे है, इसलिए इससे भी रोजे पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अगर पानी के अंदर उतरे भी यानी रोजे के दौरान स्विमिंग कर सकते हैं, इससे रोजे पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस एहतियात को कि ये मुस्तकिल मामूल ना बन जाए कि हर रोज जब आपको प्यास लगे आप समुद्र आप पानी के अंदर उतरें और उसके बाद आप जो है ना इसको बुनियाद बनाकर पानी ज़ेरे अलग करते जाएं, तो उससे फिर रोजे की सेहत जो है यकीनन मुतासिर होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए लास्ट के खाना चखने की भी रुख्सत है क्या? अगर रोजे में अगर आप खाना चख रहे हैं, कोई और नहीं है चखने वाला तो आप चख रहे हैं, तो क्या उससे भी रोजा टूट जाएगा कि नहीं? हाँ, इसके बारे में रियायत मौजूद है कि ऐसी खवातीन जिनके शौहर बहुत जाबिर तबीयत के हों या अफराद खाना भी, शौहर ही नहीं सिर्फ अफराद खाना भी इस अंदाज के हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा वबाल हो सकता है, घर में बाद में नाराज़गी या झगड़े का मामला हो सकता है, इवन ताना जनी उसके ऊपर हो सकती है। तो उसके लिए दीन ने रियायत दी है कि वो उसका जायका इस अंदाज में चखे कि जायका ज़ुबान ने चखना होता है, हलक या हलक से ज़ेरे हलक मेदे तक का जो रास्ता है उसने नहीं चखना होता, ज़ुबान ही चख लिया करती है। सो उसका हुक्म ये है कि ज़ुबान पर उस जायके को महसूस करे, उससे अपना अंदाज़ा अपना क्यास कायम करे, उसने किसी चीज़ के कम या ज़्यादा होने का अंदाज़ा लगाना है वो कायम करे, और फिर उसको फ़ौरन जो है वो थूक की शक्ल में बाहर जिसम मुंह से बाहर निकाल दे, यानी उसको ज़ेरे हलक ना लेकर जाए। ठीक है, तो अगर इस एहतियात के साथ कोई खातून चखती है तो उसके लिए बिल्कुल रुख्सत है, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमारा ये वाला सेगमेंट भी हमारा हो गया। मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि जो शौहर हैं, जो घर के बाकी अफराद हैं,
ان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھ کے پکا رہا ہے تو اس سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اسے بھی اللہ کی طرف سے روزے کی وہ جو مشقت ہے اسی کا حصہ سمجھ کے اگر اس کو برداشت کریں گے تو اس پر بھی اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور آج ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کا یوم وصال کا دن تھا آج، اور اس کے اوپر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کچھ معمولات زندگی کے حوالے سے جو بیسک کوسچنز ہوتے ہیں ان کے جوابات لینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دینی ہے آپ نے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے ایک نعت رسول مقبول سنتے جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے رسول امین خاتم خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے۔